अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 11 रबीउल जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, नवंबर की 26 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हामीम सजदा या जिसका नाम सूरह फुसिलत भी है उसकी 22वीं आयत 22 आयत से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कुंतुम तस्ततीरूना, और ना थे तुम छिपाते, अन यशहदा अलैकुम, के गवाही दे तुम पर, समउकुम तुम्हारे कान, वला अबसारुकुम और ना तुम्हारी आंखें, वला जुलूदुकुम और ना ही तुम्हारे खाल तुम्हारी चमड़ियां, वलाकिन ज़ननतुम और लेकिन तुमने गुमान कर रखा था, अन्नल्लाह कि अल्लाह, ला यालमु नहीं जानता, कसीरम मिम्मा तामलून बहुत सी चीजें जो तुम अमल करते हो। इससे पहली आयत में जो कहा गया है कि कुफार जो जहन्नमी जहन्नम के करीब लाए जाएंगे तो उनके खिलाफ उनकी कान और उनके आंख और उनकी चमड़ियां, उनकी जिल्द जो है उनके खिलाफ गवाही देंगी। तो वो पूछेंगे उनसे कि क्यों तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी, तो वो कहेंगे कि वो अल्लाह जिसने तमाम चीज़ों को बोलने की ताकत अता फरमाई, उसी ने हमें भी बोलने की ताकत अता फरमाई। तो उस वक्त में उसके बाद अब कहा जा रहा है, दर हकीकत में तुम अपने गुनाहों को छुपाते इसलिए नहीं छुपाते थे कि तुमको तो गुमान ही नहीं था कि तुम्हारे कान और तुम्हारे आंख और तुम्हारी जिल्द तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, बल्कि तुमने अल्लाह के बारे में गुमान कर रखा था कि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत सारे आमाल को जानता ही नहीं है। यानी जो गुनहगार है, जो मुशरिकीन है, जो कुफ्फार है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका गुमान ये था दुनिया में, और यकीनन यही है। आज हम में से कोई ज़रा हम गौर करें कि क्या हमको इस बात की शऊर है, इस बात की फ़िक्र है कि हमारे आँख हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे और हमारी जिल्द हमारे खिलाफ गवाही देंगी। कभी हमने इस पर तवज्जो ही नहीं किया, कभी हमने इसके बारे में गौर ही नहीं किया। और जैसे यहाँ पर कहा जा रहा कि और तुम ये भी गुमान करते थे कि बहुत सारे चीज़ों को अल्लाह तो जानता ही नहीं है। आज हम भी अगरचे के ज़बान से हो सकता है ये बात ना कहें, लेकिन हमारा अमल कुछ इसी तरीके का है कि भाई ये क्या अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को देख रहा है, क्या ये सब कुछ चीज़ों की हिसाब किताब होगा। तो इस तरीके से हमारा उस पर ईमान मजबूत नहीं होता है, जिसके वजह से आए दिन हम ये गुनाह करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना डरे के। लेकिन जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहन्नमियों को उनके खिलाफ उनकी जब ये आज़ाद जब गवाही देंगे तो ये वजह ये होगी कि उन्होंने उसके बारे में कभी गुमान ही नहीं किया था। तो आज अगर हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाए, हम भी डरने लग जाएं कि अगर कोई दुनिया में कोई देखे ना देखे। अच्छा होता क्या है, हम तो दुनिया में लोगों के सामने गुनाह करने से तो डर जाते हैं। अगर लोग देख रहे हैं तो इंसान शर्मा जाता है और बचने की कोशिश करता, और जब देखता है कि कोई नहीं देख रहा है तो फिर हिम्मत कर लेता और कहता कि चलो किसी ने मुझे नहीं देखा। तो इंसान को किसी के लोगों के देखने से तो डर लगता है, लेकिन वो अल्लाह जिससे कभी इंसान कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अल्लाह से नहीं छिप सकता है, उससे नहीं शर्माता। इंसान आपस में एक दूसरे के सामने गुनाह करने से तो शर्माते हैं, लेकिन उस अल्लाह से हरगिज नहीं शर्माता जो कि कभी कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं। फिर उसी तरीके से हमारे जिस्म के ये जो आज़ा है वो खुद भी गवाही देंगे। तो अगर ये इस बात का हमारे अंदर ईमान मजबूत हो जाए तो फिर शायद हमारे बहुत सारे गुनाह हमसे होना रुक जाएं और हम डरने लग जाएं कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आजकल जो मॉडर्न ज़माने में जब देखते हैं हम कि बड़े बड़े शहरों में आए दिन ट्रैफिक लाइट्स वगैरह के जगह पर आप वहाँ पर कैमरे लग गए हैं। पहले लोग क्या करते थे, अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो लोग डर जाते और ट्रैफिक लाइट वगैरह नहीं तोड़ते, लेकिन आजकल पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं। तो उस कैमरे के वजह से अब कोई इंसान देखता है इधर उधर कोई पुलिस है नहीं है, इवन रोड बिल्कुल खाली भी है,
پھر بھی وہ سگنل نہیں توڑتا. کیوں؟ کہ اس کو ڈر ہے کہ اس کیمرے میں کیپچر ہو جائے گا اور مجھ کو پینالٹی پڑ جائے گی. تو یہ کیمرے اگرچہ کہ ہو سکتا ان میں سے کتنے ہی کیمرے خراب بھی ہوں، لیکن صرف اس کیمرے کا موجود ہونا ہمارے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہو جاتا ہے اور ہم جو سو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو وہ اللہ جو کہ ہم اس کے نظر سے کوئی چیز غافل نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاس جو فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے وہ ہر ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو جو سو لکھ رہے ہیں، اور یہ کہ خود ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اگر یہ چیز پر ہمارا ایمان ہو جائے تو پھر بہت سارے گناہ خود بخود ہم کرنا رک جائیں گے، اور اس طریقے سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. وَذَلِكُمْ ظَنَنْكُمْ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہ کہ تم نے گمان کر رکھا تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ، جو تم نے گمان کیا تھا، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، ہلاک کر دیا تمہیں، فَأَصْبَحَتْ، پس تم ہو گئے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی جو تم نے اپنے رب کے بارے میں جو غلط گمان کر رکھا تھا اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور تم جو سو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یعنی کیا گمان تھا؟ جیسے کہ مشرک اور کفار یہی سمجھتے تھے کہ کیا ہمارا رب یہ سب چیزیں جانتا ہے؟ وہ تو نہیں جانتا ہے. کیا ہمارا رب ہماری ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ گمان جو ہے اپنے رب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے، یا ہر چیز اللہ کے نگاہ میں نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب نہیں لے گا، اس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَبِيرُوا، اور اگر وہ معافی چاہنا چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمَعْتَبِئِينَ، تو وہ نہیں ہے جن کی توبہ قبول کی جائے یا انہیں معافی دی جائے. یعنی اب حالت کیا ہے کہ ان کے جو بھی برے اعمال تھے اس کے وجہ سے وہ اب جہنم میں پہنچ چکے ہیں. اب اس جہنم میں چاہے وہ صبر کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہاں پر وہ معافی مانگنا چاہے، معافی چاہنا چاہے، تو بھی نہ ان کی معافی قبول کی جائے گی. یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے کہ کبھی انسان کے اوپر کوئی سزا ملتی ہے، جیسے کہ اسکول وغیرہ میں بچوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی بچے کو سزا دی جائے اور وہ بچہ بہت ہی شرافت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس سزا کو بھگت رہا ہے، تو کچھ دیر کے بعد وہ ٹیچر کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، اور اس کو سزا سے معاف کر کے کہتے ہیں کہ چلو تم چھوڑو، آ جاؤ اندر، اس طریقے سے. اور کبھی جو سو انسان اگر معافی مانگ لے تو دنیا میں تو اس کے سزائیں معاف بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کل قیامت کی جو سزا ہے وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس قیامت میں جب جہنم میں انسان جل رہا ہوگا، سزا پا رہا ہوگا، اور وہاں پر بہت ہی صبر کے ساتھ کام لے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا اس کے مقابلے میں چیخے چلائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا وہ معافی طلب کرنا چاہے، معافی مانگنا چاہے تو بھی اس سے معافی نہیں قبول کی جائے گی. کیوں؟ کہ اب وہاں پر تو فیصلہ ہو چکا، اب وہاں پر تو صرف سزا کو بھگتنا ہے. ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے گناہ کر کے غلطی سے اگر غلطی کر لیا تھا اس پر وہ نادم ہو جائے، معافی مانگ لے تو اس کی معافی کو قبول کیا جائے گا. وہ جو سو گناہوں سے باز آنا چاہے تو باز اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اب موت آ گئی، اب حساب کتاب ہو گیا، اب وہاں پر کوئی معافی تلافی نہیں ہے. چاہے تم صبر کرو، چاہے چیخو، چاہے جو سو معافی مانگو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس سزا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. وَخَزَيْنَا لَهُمْ، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے، قرناء، بہت سارے کچھ ہم نشین، جان نشین، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوبصورت کر کے دکھایا ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا، وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گیا ان کے پر بات، فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، جناتوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. اور ہم نے ان کے لیے کچھ ان کے جان نشین مقرر کر رکھے ہیں، جو کہ انہیں ان کے برے اعمال جو آگے گزر چکے یا پہلے، یعنی پہلے کی اور اگلے کے جو گناہ ہیں ان کو خوبصورت کر کے نظر دکھلاتے ہیں، اور یہ کہ ان کے اوپر
जो अल्लाह की तरफ से जो बात है वो साबित हो चुकी, जो कि पहली कौमों के अंदर थी, इंसानों में से और जिन्नात में से, और ये कि वो खसारा पाने वालों में से है। तो पता क्या चला कि इंसानों के साथ, जैसे कि अक्सर हम भी देखते हैं कि उनके कुछ हवारी होते हैं, कुछ उनके साथी होते हैं, जो उनको उनके बुरे आमाल खूबसूरत करके दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको इस तरीके से बावर कराते कि जो कुछ वो गलत अमल कर रहे हैं वो दर हकीकत में बहुत अच्छे अमल है। तो वो जो सो बहरहाल वो उनको धोखे में रखे होते हैं, और आखिरकार उनका मामला यही कुछ होता कि वो खसारा पाने वालों में से हो जाते हैं। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और कहा काफिरों ने, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी, ना सुनो तुम इस कुरान को, वल्गौ फीही, और तुम उसमें गौल मचाओ, चीखो चिल्लाओ, लअल्लकुम तगलिबून, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। देखें इस आयत में क्या कहा जा रहा, जरा गौर से सुनिए, और इसका पस मंजर क्या है। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि मक्की जिंदगी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, उस वक्त में हालत क्या थी कि मक्के के अंदर काबे के सहन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर वहां पर बैठकर उनको कुरान सुनाते थे। जो कुरान की आयतें नाजिल होती उस कुरान को पढ़ के सुनाते। तो वहीं पर जो सो मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का भी जो सो वो अपने तौर पर खाने काबा की तवाफ कर रहे होते हैं, अपने तौर पर इबादतें कर रहे होते हैं। तो यानी मक्की जिंदगी में जब तक कि हिजरत नहीं हुई थी, उस वक्त तक काबे के पास एक जगह पर मुसलमान और सहाबा इकराम अपनी इबादत कर रहे हैं, और कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुना रहे हैं सहाबा को। वहीं पर मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का वहां पर जो सो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और वहां पर वो अपने अंदाज से इबादतें कर रहे हैं। और उनका तरीका क्या हुआ करता था, वो भी कुरान में अल्लाह ताला ने उसका नक्शा खींचा है कि वो जब तवाफ करते खाने काबा का, तो मुख्तलिफ अंदाज से अजीब अजीब किस्म के कामें करते। कुछ तो ये करते पहले, खास तौर पे जाहिलियत के वक्त में, कि कुछ तो बिल्कुल बरहना होकर जो सो खाने काबा का तवाफ करते। कोई जो सो तालियां बजाता, कोई सीटियां बजाता, कोई जो सो कोई और तरीके से चीखता चिल्लाता, और इस तरीके से उछल कूद करते हुए वो खाने काबा का तवाफ करते, और समझते कि ये बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं। तो एक आम तौर पे उनका मामला यही कुछ हुआ करता था। और वहीं पर, क्योंकि वहां पर अब तक कोई ऐसा इम्तियाज नहीं थी, और कोई अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं हुई थी कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को जो सो खाने काबा में आने से रोका जाए, तो उस वक्त तक, और बल्कि उन लोग ही जो सो गलबे में थे, तो उस हालत में मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम भी वहीं पर बैठकर अपना दर्स और कुरान का दर्स वगैरह होते रहता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अपने साहबा को सुनाया करते थे। तो उस वक्त में मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ने आपस में ये मशवरा किया, और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हो और अपने साहबा को कुरान पढ़ के सुना रहे हो, उस वक्त में तुम क्या करो, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। वखाल लजीना कफरू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी, ना सुनो तुम इस कुरान को, वल्गौ फीही, और उसमें तुम गौल मचाओ, यानी चीखो चिल्लाओ, जोर जोर से आवाजें करो, लअल्लकुम तगलिबून, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। यानी और कहा काफिरों ने कि इस कुरान को मत सुनो और तुम शोर मचाओ, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, तो मुशरिकीन और कुफ्फार ने अपने आपस में ये कहा कि जब ये कुरान पढ़ा जा रहा है तो तुम हरगिज़ उसको मत सुनो, और ये कि तुम अपने तौर पर आवाजें करते रहो, चीखो चिल्लाओ, अपनी जोर जोर से बुलंद आवाज से अपना काम करते रहो, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। क्यों? कि उनको ये डर था, कि मुशरिकीन और कुफार को ये डर था कि अगर किसी ने, हम में से किसी ने कुरान की तरफ थोड़ी भी तवज्जो लगा दिया और थोड़ा भी हमने गौर कर लिया, तो हम फिसल जाएंगे, और उनके मुताबिक ये जादू चल जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू हम पर चल जाएगा, और फिर हम जो सो उस कुरान के करीब खिंचते चले जाएंगे। तो उनके दिलों में ये डर हमेशा से लगा होता था। तो आपस में उन्होंने ये मशवरा किया और एक दूसरे से कहा कि चूंकि हम नबी को रोक तो नहीं सकते हैं कि वहां पर कुरान पढ़ने से, तो अब हम भी जो सो वहां पर इबादत कर रहे होते हैं, तो लिहाजा काम क्या करें, जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो उसको मत सुनो, और अपने कानों में पढ़ने मत दो उसको, और तुम अपने तौर पर गौर गौर शोरगुल करते रहो,
شاید کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی تمہاری آواز اور تمہاری شور و غل اتنی زیادہ ہو جائے کہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ تو یہ ان کا قول تھا، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ واضح ہے کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے شروعات میں آیت کے شروع میں ہی کہہ دیا وَقَالَ الَّذِينَ کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا۔ تو دو ٹوک طور پہ ہے کہ ان کافروں نے یہ کہا۔ اب اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سورہ احزاب آیت نمبر 204 میں اس کا جواب ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اعوذ باللہ من الشیطان، میں بھول رہا ہوں اس آیت کو، بہرحال اس کے معنی جو ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو آیت ہے اس سورہ احزاب آیت نمبر 204 ہے، اس سوال کا یا اس اسٹریٹجی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا کہ جب مشرکین مکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم مت سنو اور شور و غل کرو کہ شاید تم غالب آ جاؤ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، اس کو سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ سوال اور یہ ان کی اسٹریٹجی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی یہ بالکل ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سوال کا جواب ہے۔ لیکن اب ہوا کیا، ہمارے پاس ہمارے کچھ علماء نے، کچھ لوگوں نے جو سو اپنے اپنے طور پر اپنے اماموں کی بات کو یا اپنے آپ کو جو ہم اپنی اندھی تقلید کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کو اٹھا کر کہیں اور لگا دیتے ہیں، کسی کا معنی نکال کر کہیں اور لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ہمارے پاس وہ لوگ جو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جب خاص طور پر جب نماز امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ، ہمارے پاس بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے کیا مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے۔ اب اس میں خاص طور پہ ہمارے پاس جو ہم اکثر حنفی ہے، ہمارے ملکوں میں جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، حالانکہ کہیں پر بھی دلیلاً یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ قول ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا ہو کہ امام کے پیچھے جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ مت پڑھو۔ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ امام صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ کیوں کہ امام صاحب کی تو نہ تو کوئی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، نہ ہی متواتر طور پر کوئی ایسی روایتیں ثابت ہے جس سے ثابت ہو کہ کسی نے جو سو امام صاحب سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے امام صاحب کو کہ یہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو۔ تو بہرحال ہمارے ملکوں میں یہ بات منسوب ہو گئی ہے، مشہور ہو گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ تو اس کی دلیل میں اب لوگوں نے اس آیت کو لے آیا، سورہ احزاب کی جو آیت ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ، اعوذ باللہ پھر وہ بھول رہا ہوں میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور غور کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور غور کرو اس میں، تو لہٰذا جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کو ضروری نہیں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر چونکہ آیت کا معنی تو ہے ہی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ امام اللہ تعالیٰ تو آیت میں کہہ ہی رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموش غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن جیسے کہ پہلے ہمارا یہ طریقہ بھی ہے، قرآن کو اس طریقے سے ہم سمجھیں گے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا ہے، کیونکہ اگر ہم غلط اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی طریقے سے غلط معنی اور مفہوم نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اس آیت کے معنی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس آیت کو سٹینڈ الون لیا جائے اور ہم سمجھے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو اور غور سے سنو،
تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو کیا صحابہ اکرام اس طریقے کا کوئی حرکت کرتے تھے کہ چیختے چلاتے تھے ہوں یا جو سو آواز کرتے تھے ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوں کہ جو سو قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر جو مشرکین مکہ جو کرتے تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ وہ آیت کو نازل کیا، تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے جو وہ آیت ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے تھی ہی نہیں، ان مشرکین اور کفار کے اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خاموشی سے سنو، ہو سکتا ہے تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو اور تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ معنی تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سمجھ بھی لیں اور اس کے معنی کو عام بھی رکھے جائے تو پھر حدیثوں سے واضح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے لیے نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کوئی بھی انسان چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، یا اکیلا پڑھ رہا ہو، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، ہر نماز میں جب تک کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے اور ایک حدیث جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ جو سو جہری نماز ہے یعنی بلند آواز سے جس میں قرات کی جاتی ہے، تو اس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھ کو قرات کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، کیا تم بھی میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہم وہ سب کچھ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس کو آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث نے اس آیت کو جو جنرلائز تھی اس کو خاص کر دیا کہ وہ عام طور پہ تو ہے، لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے لیے بہرحال اجازت ہے کہ اگر تم جو سو امام صاحب قرات بھی کر رہے ہیں تو وہ آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے رہو، اس کا حکم اس پر نہیں لگے گا جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں یا قرآن کی کچھ اور تلاوت کر رہے ہوں، اس وقت میں بھی مقتدیوں کو، جو امام کے پیچھے جو لوگ ہیں، ان کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا پڑے گا، پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ تو اس آیت اور اس آیت کو سب سے پہلے کمپیئر کرنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ حدیث نے اس کو جو استثناء دیا ہے اس کو بھی سمجھ میں رکھنے کے بعد سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو بہرحال ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اختلاف ہے اور لوگوں نے طرح طرح کے جو سو ہیلے بہانے کر کے پھر جو اپنے اماموں کا جو مسئلہ ہم نے سن رکھا ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنا صحیح دلیل کے، اور پھر بیچارے اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضائع کر رہے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ پھر دوسری جگہ پر کہا یا خداج خداج خداج، اگر جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ تو اس طریقے سے اتنی سخت بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لینے پر اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تو کوئی انسان کہہ سکتا تھا کہ چلو بھائی قرآن کی آیت ہے تو لہٰذا خاموش رہ جانے میں بھلائی ہے، نہیں، جہاں پر تو کہا جا رہا کہ نہیں پڑھنے پر نماز نہیں ہوگی۔ تو جب اتنا سخت معاملہ ہے تو پھر انسان کے لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے بجائے نہیں پڑھنے کے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہمارے پاس ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے، اس مسئلے کو اگر ہم غور کریں تعصب کے بنا پر اور بنا تعصب کے اور جو سو بالکل اعتدال کے ساتھ، تو واضح ہو جائے گا کہ یہ آیت اور اس کا جو شان نزول ہے کچھ اور تھا اور لوگوں نے اس کو کہیں اور پر فٹ کر دیا اور اسے کچھ اور مسئلہ نکال لیا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور چکائیں گے کافروں کو عذاباً شدیداً،
سخت عذاب، ولا نجزینہم، اور ہم ضرور بدلا دیں گے، اسوأ الذی کانوا یعملون، برا بدترین اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقیناً ضرور و ضرور انہیں مزہ چکائیں گے شدید عذاب کا، اور انہیں ذلیل ضرور جو سو بدترین عذاب دیں گے اس کا جو وہ برا عمل کیا کرتے تھے۔ اور وہ برا عمل کیا تھا؟ جیسے کہ اس سے پہلے آیت میں کہا گیا کہ وہ جب قرآن پڑھا جاتا تو شور و غل کرتے اور کہتے کہ جو سو تم قرآن کو مت سنو اور شور و غل کرو، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو کافر جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تھے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بدترین سزا دی جائے گی۔ ذالک جزاء، یہ بدلہ ہے، آداء اللہ نارو، اللہ کے دشمنوں کے لیے آگ کا، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے، جزاء بما کانوا، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے، بآیاتنا یجحدون، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کا، وہ کیا ہے؟ آگ، اور اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، اور یہ بدلہ ہے اس کے سبب جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کے ساتھ، آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں بھی، اور وہ اللہ کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کو دے کر بھیجتا ہے، اور وہ نشانیاں جو آسمان و زمین میں ہیں، یعنی آسمان بنا کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس اچھی طریقے سے پھیلا دیا ہے اور اس کو انسان کے لیے رہنے کے قابل بنا دیا، اور یہ کہ جو سو آسمان سے جب بارش برستی ہے تو زمین میں جو سو کھیتی ہوتی ہے جو انسان کے خوراک کا کام دیتی ہے، یہ تمام نشانیاں بھی، اور قرآن کی آیتیں بھی، اور جو معجزات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے کے رکھا تھا، ان کو جب انسان جھٹلاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ سزا دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، ہمیں دکھلا دے، الذین اضلنا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، نجعلھا، ہم کر دیں انہیں، تحت اقدامنا، ہمارے پیروں کے نیچے، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائے ذلیل و خوار اور انتہائی ذلیل۔ یعنی اب دیکھیں کیا ہوگا، اور کہیں گے کافر لوگ، اے ہمارے رب، ہمیں دکھا دے ان لوگوں کو جو انسان اور جنات میں سے تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دے، پیروں کے نیچے ان کو ڈال دیں، تاکہ وہ انتہائی ذلیل ہو جائیں۔ یعنی جہنم میں جب کافر اور مشرک اور جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اس وقت میں وہ اللہ سے خواہش کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کو دکھا دے، انسانوں اور جنات میں سے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون دے، تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں اور انتہائی ذلیل ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ لوگ جو سو کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت کو خراب کر لیے تھے، تو وہاں پر اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، وہ انسان اور جنات، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گمراہ کرنے والے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ جنات بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ جنات میں سے جو گمراہ کرنے والے، جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں، وہ ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جن کو خناس بھی کہا جاتا، جیسے کہ سورہ آخر کے جو 2 سورہ ہیں اس میں جو سو کہا گیا ہے، جو لوگ شر پھیلاتے ہیں جو انسانوں اور جنات میں سے ہیں، تو ایسے برے لوگوں کو کل قیامت میں جہنمی اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ، ہم کو ان کو دکھا دے تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ جن کے، وہ خود جیسے کہہ رہے ہیں کہ جن کے پیچھے ہم چل کر یا جن کے بہکاوے میں آ کر ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ تو آج دنیا میں جو لوگ اپنے، جو وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جو آج کل دنیا میں جس کے پیچھے لوگ اندھے بن کے، اندھے تقلید کرتے تھے، ان کے پیچھے اندھے بن کر چلا کرتے تھے، چاہے وہ جو کہتے ہیں ان کی بات کو یہ نہیں غور کرتے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں کیا صحیح ہے یا غلط ہے، بس اندھے بن کے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بڑے جو ہم کو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور ان کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں پر ان کو یہ احساس ہوگا، اور وہاں پر وہ نادم ہونے لگیں گے،
اور وہاں پر انہیں بہت زیادہ غصہ بھی آئے گا ان پر، اور اس وقت میں یہ بات کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں انہیں دکھلا دے تاکہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکیں۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ کون ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پیچھے لوگ اپنے برے لوگ ہوں گے، جن کو کسی نے جن کو مرشد بنا کے رکھا ہوگا۔ یہ پوری پیری مریدی کا جو چکر ہے، اسی طریقے سے جو لوگ اپنے بڑوں کے پیچھے اندھے بن کر چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے برے مولویوں کے پیچھے آنکھ بند کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا قرآن و حدیث کے مطابق بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے، نہیں دیکھتے ہیں۔ بس ہمارے بڑوں نے کہہ دیا تو یہ بات صحیح ہوگی، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اندھے بن کر اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر یا اپنے برے مولوی لوگ جو ان کو غلط رہنمائی کرتے تھے ان کے پیچھے چلتے رہے، آخرت میں جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت میں یہ بات کہیں گے۔ تو کیا اس وقت میں یہ بات کہنا، اور اس وقت میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع بھی نہیں دے گا کہ ہاں تم اپنی دشمنی نکال لو، اپنا بغض نکال لو، بلکہ چاہے وہ کہیں چاہے کچھ بھی کریں ان کو جہنم سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان کا جو آپس میں باہم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی جو بڑے لوگ ہوں گے، جو سردار قسم کے لوگ ہوں گے، وہ جہنم میں پہلے سے ڈالے ہوئے ہوں گے، اور جو پیچھے چل کر جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، جب وہ بعد میں جب داخل ہوں گے جہنم میں تو دیکھیں گے کہ ان کے بڑے جو تھے جن کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے وہ پہلے سے ہی جہنم میں موجود ہے۔ تو اس وقت میں کہیں گے یا اللہ یہ ہے ہمارے وہ بڑے لوگ، یہ ہے ہمارے وہ برے بڑے جن کے پیچھے ہم چل کر آج جہنم میں آئے ہیں، تو ان کو دگنا عذاب دے۔ اس وقت میں ڈانٹا جائے گا اور کہا جائے گا تم خاموش رہو، تم دونوں کو ہی دگنا عذاب ہے۔ تو اس وقت میں چیخنے سے، چلانے سے، اس طریقے سے کہنے سے، اور کہنے سے کہ یا اللہ یہ ہیں ہمارے بڑے جن کے پیچھے ہم چلتے تھے، اس طریقے سے کہنے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن بس ان کی حسرتیں ہوں گی جو وہ اپنی حسرت کو پوری کرنے کے لیے اس طریقے سے کہہ رہے ہوں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اگر ہم کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تک ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہاں تک تو ان کی بات کو لی جا سکتی ہے۔ جہاں پر ان کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، اور خاص طور پہ ایسی باتیں جس کے بارے میں ہم کو واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ اس معاملے میں غلط ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کا مسئلہ بیان کیا، ہمارے ملکوں میں جو لوگ تعصب کے طور پر، اور بہت سارے لوگ اسی حالت میں اپنی زندگیاں گزار کر یہاں تک خبروں میں پہنچ گئے، جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے تو وہ اس کو تکبر اور غرور کے طور پر ایسے انکار کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کے طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، کہتے کہ ہاں بولے آپ کو پتا چلا، اس سے پہلے ہمارے بڑوں کو کیا پتا نہیں تھا، آپ ہی آگے آپ کو پتا چلا کہ آج، اور اس طریقے سے اگر مگر کہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ان کو جب قرآن کی بات آ جائے اور حدیث کی بات آ جائے اور اس آیت کا تشریح کے طور پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو فجر کی نماز کی جو ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ سنائی جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ تکبر اور غرور کرے، بجائے اس کے کہ یہ بہانہ کرے کہ ہم تو اپنی زندگی 40 سال 50 سال تک تو ایسے ہی گزارتے رہے اور کیا ہمارے بڑے غلط ہے اور یہ اور وہ کہنے کے بجائے اگر دلیل پر غور کرتے اور دلیل کو قبول کر لیتے تو اللہ کے طرف سے وعدہ ہے کہ جو ان کی زندگی میں پچھلی زندگی میں جو بھول چوک ہوئی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس پر ہٹ درمی کی اور اسی پر قائم رہا حق کو واضح ہونے کے بعد بھی، تو پھر کل قیامت میں یہی کچھ ہوگا جیسے کہ یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جہنم میں جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم کو ان لوگوں کو دکھا دے جو انسان و جنات میں سے جو ہم کو گمراہ کیے ہوئے تھے، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون دے تاکہ وہ ذلیل ہو جائے۔ تو اس وقت میں یہ حالت ہونے سے بچنا ہے تو دنیا میں ہم کو اپنے ایمان کی، اپنے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اس بات انسان کی بات کو وہیں تک لی جا سکتی ہے جہاں تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جہاں پر قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے تو چاہے وہ کتنا بڑا مولوی ہو، چاہے ہمارے بڑے باپ دادا سب کچھ وہی کرتے تھے، ہمارے لیے ضروری اور لازم نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن و حدیث حجت ہے، اور اسی کے مطابق تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی کرے گا۔ تو لہٰذا
ہم جو سو دین کے معاملے میں کبھی ہٹ درمی نہ کریں، کبھی جو سو تکبر کا اظہار نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ریسیپٹیو رہیں اس بات کے لیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے، چاہے ہمارے بڑے، چاہے ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف ہی ہوتا ہو، لیکن جو دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، اسی پر ہمارے لیے چلنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔